अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपका सर अशरफ समर। अज़ीज़ तलबा, हमने आज जिस मौजू पर बात करनी है वो साल दोम के एक अहम सवाल, उर्दू पर्चा का एक अहम सवाल है जिसे मज़मून निगारी के हवाले से जाना जाता है। मज़मून हमारे इस पर्चे में 20 नंबर के सवाल के तौर पर आता है और ये फुल पेपर का 20% हिस्सा है। इसमें एक अहम मज़मून जो है उर्दू ज़ुबान के हवाले से है, उर्दू ज़ुबान की तारीख़, और इसी तरह उर्दू और इलाक़ाई ज़ुबानों 2-3 ज़ावियों से ये मज़मून आता है। तो ये 2-3 तरह का मज़मून है। आज हम इसमें से सिर्फ़ एक किस्म यानी उर्दू ज़ुबान की तारीख़ के हवाले से जानेंगे। अज़ीज़ तलबा, इंसान का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ज़बान है। ज़बान एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा वास्ता है जिसके ज़रिए से तमाम किस्म के उलूम सूरत पज़ीर होते हैं, उनका इज़हार होता है, उनको दूसरों को समझाने के लिए और इंसान की अपनी तफ़हीम के लिए ज़ुबान एक मीडियम का दर्जा रखती है, एक वास्ते का दर्जा रखती है। ये एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए से रियाज़ी से लेकर बाकी तमाम उलूम को बयान किया जाता है, समझाया जाता है, उनकी तफ़हीम हो सकती है। अगर आप साइंस बग़ैर ज़ुबान के सीखना चाहें तो नहीं सीख सकते। इसी तरह अगर आप कोई भी इमरानी नफ्सियाती उलूम ज़ुबान के बग़ैर सीखना चाहें तो नहीं सीख सकते। तो इसलिए ज़ुबान कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और इंसान का सबसे बड़ा ये तख्लीकी कारनामा है। ज़ुबान के हवाले से बड़ी एक मशहूर कोटेशन है कि इंसानों की जो तमाम ज़ुबानें हैं, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ द वर्क ऑफ गॉड। यानी तमाम अलसिना, लिसान ज़ुबान को कहते हैं और लिसान की जमा अलसिना होती है। तो तमाम अलसिना कुदरत का कारनामा है, कुदरत का काम है। नाज़रीन, इसमें एक और अहम बात हम इजाफ़ा करते चले जाते हैं इसमें कि इंसान की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो भी ज़ुबान की ही की वजह से है। दूसरी मखलूक़ात के ऊपर इंसान बोल सकता है, समझ सकता है, दूसरी मखलूक़ात अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकते, अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर सकते। ये शऊर से भी आ रही हैं और ज़ुबान से भी आ रही हैं, जबकि इंसान को दो तरह से शऊर और ज़ुबान दोनों से नवाजा गया है। हत्ता कि फ़रिश्तों के ऊपर भी उसकी जो फजीलत है वो उसके इल्म यानी ज़ुबान ही की वजह से है, शऊर की वजह से, ज़ुबान की वजह से। ज़ुबान के बग़ैर शऊर भी इंसान को नहीं आ सकता। जब आदम की तख्लीक हो रही थी तो खुदावंद आलम ने आदम से तख्लीक के बारे में फ़रिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफत, कि मैं ज़मीन पर अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। तो इस सिलसिले में एतराज़ात उठाए गए, ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए फ़रिश्तों की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि चलें, मैं एक मुकाबला क्यों ना मुनक़िद हो जाए। तो तमाम फ़रिश्तों को बुलाया गया और आदम को, तो तमाम जन्नत की जो चीज़ें थीं, उनके नई नई अशिया थीं, उनके नाम फ़रिश्तों से पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि मा अल्लमतना हाज़ा, ए खुदावंद आलम, आपने तो हमें ये सिखाया ही नहीं। तो जब आदम की बारी आई तो आदम के बारे में मज़कूर है कि वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, आदम को हर किस्म का, हर चीज़ के नामों का इल्म दिया गया। यानी इसमियाने का जो इल्म है वो सबसे पहले आदम को तफवीज़ हुआ, जिसे नॉमेनक्लेचर साइंस की ज़ुबान में, बायोलॉजी की ज़ुबान में कहा जाता है। तो लिहाजा ज़ुबान जो है वो एक
انتہائی اہم میڈیم کی حیثیت رکھتی ہے واسطہ کی. یہ علم کا واسطہ ہے شعور کا, اور اس کے بغیر انسان کی مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی ممکن نہیں ہے. کائنات میں دوسرے انسانوں سے اس کا رشتہ جس وجہ سے جڑتا ہے وہ زبان ہی ہے. یعنی زبان ہی واحد وہ رشتہ جوڑنے والی چیز ہے, واسطہ ہے, جو انسان کا دوسری اشیاء سے اور دوسرے انسانوں سے رشتہ جوڑتی ہے اور علم کی قوت کا سہارا بنتی ہے. لسانیات کے ماہرین نے زبان کو صوتی بنیادوں کے اوپر اور صرفی بنیادوں کے اوپر تقسیم کر دیا ہے, مختلف خاندان بنا دیے ہیں, اور یہ مختلف خاندان زبان کے کرۂ ارض پر بسنے والے لوگوں کے ہیں جو زبان کے بنے ہیں. ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا دنیا کا زبانوں کا خاندان جو ہے وہ آریائی خاندان ہے. آریائی خاندان بنگال کی سرزمین, مدراس کی سرزمین سے لے کر یہ تقریباً ناروے تک پھیلا ہوا ہے, اور ہالینڈ, ناروے تک یہی زبان بولی جاتی ہے. ان کو اسی طرح ہند المانی زبان جو ہے وہ بھی اسی ہی کی شاخ ہے. آریہ ورت جو قومیں ہندوستان میں سکندر اعظم سے بھی پہلے, یعنی آج سے کو 5-6 ہزار سال قبل, 5000 سال قبل یہاں آئی تھی, تو ان کی یہ زبانیں بولتے تھے جو آریہ ورت زبانیں کہلاتی ہیں, سنسکرت کی زبانیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آریائی خاندان کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں, چاہے وہ اردو ہے, چاہے وہ ہندی ہے, چاہے وہ سنسکرت ہے, چاہے وہ تیلگو ہے, چاہے وہ ملیالم زبان ہے, مراٹھی ہے, گجراتی ہے, سندھی ہے, فارسی ہے, عربی ہے, عبرانی زبان ہے, انگریزی زبان ہے, پولش زبان ہے, اسپینش ہے, دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں یہ ساری کی ساری زبانیں آریائی خاندان میں ہیں, اور ان کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ مشترک ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے پرتگالی الفاظ بھی عام موجود ہیں اردو کے اندر, جیسا کہ انناس ہے, یہ اس کو ہم انناس کہتے ہیں, اور پرتگالی میں بھی اسی کو انناس کہتے ہیں. الماری ہے تو وہاں المیرا کہا جاتا ہے. اس طرح انگریزی کے بہت سارے الفاظ جیسا کہ مدر لفظ ہے, اور فارسی میں مادر ہے, اردو میں ماں ہے, تو عربی کے اندر ہے. تو بہت اسی طرح برادر کا لفظ جو ہے فارسی میں برادر ہے, برادر انگلش میں ہے, اور بھائی کا لفظ جو ہے وہ اردو میں ہے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ مشترک اس وجہ سے ہیں کہ یہ زبانوں کے خاندان ایک جیسے ہیں. اب ہم دوسرے خاندان کا, یعنی منگول, چینی, جاپانی کا دوسرے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے دوسرا, اور پھر سامی یعنی عربی اور سامی دوسری زبانیں ہیں, دراوڑی زبانیں ہیں, تیلگو, تامل, ملیالم, کنٹڑی, ان زبانوں کے خاندان ہیں. آریائی خاندان بہت وسیع خاندان ہے اور اردو اسی ہی کا حصہ ہے. اب ہم اردو کی تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اردو کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں. دیکھیں, ایک تو نظریہ تو ہے سید سلیمان ندوی کا, اور جو دوسرا نظریہ ہے وہ شیرانی کا نظریہ ہے. اسی طرح اور بہت سارے نظریات پیش کیے گئے حافظ محمود شیرانی کے علاوہ بھی 3-4 قسم کے اور نظریے. لیکن ان سارے نظریوں سے قطع نظر ہم دیکھیں گے چند ایک باتیں مولانا سید سلیمان ندوی کے نظریے کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عرب اور ہند کے تعلقات میں ہندی الفاظ کی فہرست دی جا سکتی ہے جو قدیم عربی لغت میں ہند اور
فارسیوں کے درمیان میں اور ہندیوں اور عربیوں کے درمیان میں مشترک الفاظ کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس میں وہ سندل چندن ادھر کہتے ہیں ہندی کے اندر، اور سندل فارسی عربی میں، اتریفل تریفل، اسی طرح نیلوفر نیلوپھل وغیرہ ہندی الاصل الفاظ ہیں، یعنی عربی کے اندر یہ ہندی سے گئے ہیں. اسی طرح قرآن کے اندر بھی 3 لفظ ایسے ہیں جو ہندی کے ہیں اور قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک بہت اہم بات ہے کہ ہندی کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں جو سنسکرت سے ہیں استعمال ہوئے ہیں. مسک، موشکا، کافور، کپور جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، اور زنجیر، زنجابیر جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہندی الاصل الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اب اسی طرح اردو کی تاریخ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا جو لفظ ہے یہ ترکی الاصل ہے اور دیگر زبانوں میں بھی ملتا ہے. اس کے معنی لشکر کے بھی ہیں، خیمہ گاہ کے بھی ہیں، اردگاہ کے بھی ہیں، کیمپ کے بھی ہیں، اور ایسی جگہ جو فوجی چھاونی کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے یہ لفظ. عہد مغلیہ یہ ایک روایتی سا نظریہ ہے کہ عہد مغلیہ کے اندر شاہ جہان کے دور میں شاہ جہان آباد کی بنیاد جب رکھی گئی اور یہ مختلف قسم کی جو فوجیں تھیں وہ آپس میں جب مل بیٹھی تو ان کے درمیان میں ایک واسطے کی نئی زبان وجود میں آ گئی جسے اردو کہا جانے لگا. لیکن یہ نظریہ بعید از عقل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ شاہ جہان کے عہد میں جس طرح مختلف یا اکبر کے عہد میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والی فوجیں ایک جگہ جمع ہوئی تھیں، تو اس طرح دنیا میں کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. جیسا جب منگولوں نے عربوں پر حملہ کیا اور اسی طرح جب عربوں نے دوسرے غیر عربی علاقے عجمی علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کیوں نہیں ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. شاہ جہان آباد ہی میں کیوں یہ ملغوبہ تیار ہوا اور کیوں یہ نئی زبان وجود میں آئی. تو اس لیے یہ عقلی دلیل کے خلاف ہے. یہ جو تھیسز ہے، یہ جو تھیوری ہے، یہ بعید از عقل اور بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے. 18ویں صدی تک آپ دیکھیں کہ اردو کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا ریختی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ہندی یا ہندوی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس سے بیشتر کوئی بھی شاعر یا تذکرہ نگار آج کی جو زبان بولی جا رہی ہے اردو یا غالب کے عہد تک جو زبان بولی جاتی تھی اس کو اردو نہیں لکھتا تھا بلکہ ریختہ کہتا تھا. غالب کا اپنا شعر ہے، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہاں پر اگر یہ زبان اس وقت اردو کے نام سے مشہور ہوتی جب غالب کا عہد تھا تو غالب اس کو اس لفظ کو ریختہ کو ہرگز ریختہ یہاں نہ باندھتے بلکہ اردو کا لفظ لے آتے اس شعر کے اندر. حافظ محمود شیرانی کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو اردو کی اوریجن ہے، اردو کی جو ابتدا ہے، اس کا جو محل وقوع ہے وہ پنجاب میں ہے. ان کا مشہور مقالہ، ان کی مشہور تحقیق جو ہے وہ پنجاب میں اردو کے عنوان سے موجود ہے. یہ ایک بڑا کام تھا جس میں انہوں نے اردو کی ابتدا اور اس کی تاریخ کی ٹوہ لگانے کی کوشش کی، تحقیق کی انہوں نے، لیکن وہ بھی اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے کہ اگر پنجاب کے باسیوں کی زبان اردو تھی تو صدیوں تک یہ اردو بولی جاتی رہی ہے، تو آج ان کی زبان پنجابی کیوں ہے، سرائکی کیوں ہے؟ آج ان کی زبان کے مختلف لہجے ہیں. جھانگ میں اور بولی جاتی ہے، خوشاب میں اور ہے، بھکر لیا میاں والی میں اور ہے، جہلم والی سائٹ پر اور ہے.
حالانکہ وہ پنجاب کا علاقہ ہے، اور اسی طرح لاہور اور فیصل آباد میں ٹھیٹھ پنجابی بولی جاتی ہے، تو اردو کہیں نہیں بولی جاتی۔ آج کے باشندوں کی جو مادری زبان ہے آج کے پنجاب کی، وہ اردو نہیں ہے۔ اگر اردو ہوتی تو اس کا حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہم درست مان سکتے تھے، کیونکہ ایسی زبان جو کسی خطے میں صدیوں سے رائج ہو، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس خطے کے رہنے والے لوگ خود نہ ختم ہو جائیں، ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، پھر وہ زبان جا کر کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو موہنجو ڈارو اور ہڑپا کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ معدوم ہو گئی، ایکسٹنکٹ ہو گئی، ان کی کوئی زبان جو ہے اب نہیں ہے، اور کوئی تحریر حتیٰ کہ کرۂ ارض کے اوپر کوئی بندہ ان کی تحریر سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ زبان اس وقت بھی موجود تھی، وہ لکھتے تھے، باقاعدہ ان کی تختیاں موجود ہیں ہڑپا اور موہنجو ڈارو کے میوزیمز کے اندر، لیکن ان کی زبان کی تفہیم ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح قدیم مصر کی جو زبان تھی، مصریوں کے ہاں جو زبان تھی، قدیم مصر کی جو زبان ہے، وہ بھی آج پڑھنے والے جو ہے موجود نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو زبان فرعونہ مصر کے دور میں بولی جاتی تھی وہ آج نہیں بولی جاتی۔ اس کی وجہ کہ شاید وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ معدوم ہو گئے اور مصر میں ایک نئی نسل آباد ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہڑپا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ والی تہذیب نہیں ہے جو آج سے 5000 سال قبل تھی۔ تو زبان اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس کے بولنے والے ختم نہیں ہو جاتے۔ اس لیے اگر یہ تو کوئی ہزاروں سالوں کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہے گزشتہ 400 سال کی، 500 سال کی، 800 سال کی، 1200 عیسوی کی بات ہے کہ اگر اس وقت اردو زبان پنجاب کے اندر رائج تھی، دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رائج تھی، تو آج یہاں کے لوگوں کی مادری زبان اردو کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب حافظ محمود شیرانی کے پاس نہیں ہے، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں اردو کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں صحیح نظریہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اس پورے علاقے کو دیکھیں جو پنجاب کا علاقہ ہے، تو یہ محمود غزنوی کے دور ہی سے فتح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ صوفیاء کرام کے دربار ہیں جو لسانی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کے ہاں بھی اردو کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اگر اردو ہی زبان پنجاب کی ہوتی تو آج خواجہ غلام فرید کی شاعری اردو میں ہوتی، نہ کہ پنجابی یا سرائکی کا رنگ لیے ہوتی۔ اسی طرح بلے شاہ کی بھی شاعری اردو کے اندر ہوتی، پنجابی میں نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے اندر اردو زبان کی اوریجن نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گنگا اور جمنا کا جو دوآبہ ہے، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یعنی دلی، میرٹھ اور اس کے نواحی علاقے، اس کے جو مضافات ہیں، تو کیا وہاں یہ امکان موجود ہے کہ وہاں اردو کی ابتدا ہوئی ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب اسبات میں ہے کہ جی ہاں، اصل میں مغربی ہند میں، یعنی مغربی ہند سے مراد یہی علاقے ہیں جو دلی اور اس کے نواح کے ہیں، کہ جب فارسی لوگ لاہور سے ہوتے ہوئے جب یہ لوگ وہاں پہنچے، دلی پایا تخت بنایا اور اس کے مضافات میں پھیل گئے، تو وہاں آہستہ آہستہ زبان کا جو عمل ہوتا ہے وہ تدریجی عمل ہوتا ہے، کرونالوجیکل آرڈر میں بالکل رفتہ رفتہ، جستہ جستہ اور تدریج کے ساتھ زبان جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ یک لخت عمل نہیں ہوتا کہ ایک دن کوئی قوم ایک جگہ پر آ کر آباد ہوئی، دوسری خطے کے لوگوں سے ملی اور تیسرے دن نئی زبان جو ہے وجود میں آ گئی، ایسا نہیں ہوتا، اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں میں، دلی اور اس کے مضافات کے لوگوں میں، جب فارسی الاصل لوگ
فارسی بولنے والے لوگ جو موجود ہوئے، تو ان کی جو زبان تھی اس کے بہت سارے الفاظ ان کی مقامی زبان کے اندر، جو ہندی یا ہندوی زبان یا مراٹھی ہے یا کوئی بھی زبان ہے، اس کے اندر دخیل ہوئے۔ تو بہت سارے الفاظ جب دخیل ہوئے تو چونکہ امراء کی زبان اور جو اس وقت کے مسلمان حکمران تھے ان کی لکھت پڑھت کی جو زبان تھی وہ زبان فارسی تھی، تو زبان فارسی کے اس کے اتباع میں، اس کے تتبع میں جب مقامی لوگ بھی زیادہ سے زیادہ فارسی الفاظ اسی طرح بولنے لگ گئے جس طرح آج ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں، تو اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہم انگریزی زبان کے بولتے ہیں، اور ہم اگلے بندے کے علم کا اور اس کی تعلیم کا، اس کی ایجوکیشن کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں کتنے انگریزی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات تو پورے جملے بھی انگریزی کے استعمال کر لیتے ہیں اردو زبان کے اندر، لکھت کے اندر بھی اور قرأت کے اندر بھی، یعنی بولنے میں بھی۔ تو بالکل یہی حال جو ہے اس وقت مقامی لوگوں کا تھا، جس طرح آج ہمارا ہے۔ مقامی لوگوں نے زیادہ سے زیادہ فارسی الاصل الفاظ، فارسی تراکیب شعر و شاعری کے اندر، لکھت کے اندر اور بولنے کے اندر انہوں نے استعمال کیے امراء کے سامنے، رؤساء کے سامنے گفتگو میں، تاکہ ان کی علمیت کا اندازہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت فارسی کی وہی حیثیت تھی جو آج کل انگریزی زبان کی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے انہیں پڑھا لکھا تصور کیا جاتا تھا جس کے ہاں فارسی کا زیادہ علم ہوتا تھا۔ تو ان علاقوں میں فارسی زبان کا مقامی زبانوں سے جو ایک ملن ہوا، اس سے ایک نئی زبان تیار ہونا شروع ہو گئی، اور اس کو کئی صدیاں لگیں، یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اردو زبان جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس کی ابتدائی سی کچھ شکلیں ہمیں موجود نظر آتی ہیں۔ ملتان وغیرہ کے علاقوں میں بھی اردو زبان کی داغ بیل نہیں ڈلی، بلکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے جو ملتان کی طرف اردو کی ریجن کو لے کے جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ دلی اور اس کے مضافات میں اردو کی ابتدا ہوئی۔ یہاں سے تغلق کے دور میں جب تغلق بادشاہ آئے تو ان کے دور میں جب دکن میں دارالحکومت شفٹ ہو گیا، منتقل ہو گیا، تو یہاں کی اردو زبان بولنے والے بھی ساتھ چلے گئے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر جو نئی زبان وجود میں تھی جو یہ بولتے تھے، وہاں پر اس کو دکنی یا دکنی کا نام دیا گیا۔ تو یہ جو دکنی ہے یا دکنی ہے، یہ بھی اس کو بھی اردو سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہی لوگ تھے جو دلی اور اس کے مضافات میں وہاں گئے، اور پھر شاہ جہان کے عہد میں دوبارہ تغلق ہی کے عہد میں 30 سال یا 25 سال بعد واپس لوٹ آئے، لیکن ان میں سے سارے لوگ نہیں لوٹے، کچھ وہاں رہ بھی گئے تھے۔ جو رہ گئے انہوں نے اس زبان کو آگے بڑھایا۔ تو پھر اردو زبان کی جو ابتدائی شکلیں ہیں ان کا تہذیبی مرکز دو قسم کا رہا ہے، ایک تو دلی اور اس کے مضافات، اور دوسرا دکن۔ تو اگر آپ اکبر کے عہد کے بعد، اس کے جانشینوں کے بعد، شاہ جہان کے بعد دیکھیں تو اردو کی سب سے زیادہ خدمت جو ہے وہ دکن میں ہوئی ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کا زمانہ یہ بھی اردو کی تشکیل کا دور ہے۔ اس دور میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اردو کٹھالی میں بڑی گل رہی تھی، ہنوز سونا نہیں بنی تھی، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ قوت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ عام شعراء بھی اس کو استعمال کریں۔ جب شاعر کسی زبان کو استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ زبان انتہائی مجی ہوئی، صاف، شستہ، شفاف اور تہذیب سے مزین ہوتی ہے، تب وہ شعری زبان کے قابل بن جاتی ہے اور شاعر اسے استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت تک 13ویں اور 14ویں صدی تک، 15ویں صدی تک، 16ویں صدی تک، اکبر کے زمانے تک بھی اردو زبان کو امراء نے، رؤساء نے منہ نہیں لگایا تھا، بلکہ اس سے منہ موڑے رکھا۔ یہی زمانہ جو تھا تصوف کا زمانہ بھی تھا، اور بھکتی جو ہے تحریکیں تھیں ان کے عروج کا زمانہ بھی تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس دور کی اردو کی خصوصیات میں ہندی الفاظ کی بہتات تھی۔ ہندی الفاظ زیادہ سے زیادہ بولے جاتے تھے،
عربی اور فارسی کے الفاظ خال خال بولے جاتے تھے. یعنی ٹرینڈ جو ہے، رجحان جو ہے وہ چینج ہو گیا. جس طرح ہمارا آج سے 150 سال یا 100 سال پہلے ہمارا رجحان یہ تھا کہ ہم 120 سال پہلے دیکھ لیں کہ ہم انگریزی زبان کو نہیں جانتے تھے، ہم اپنی گفتگو میں انگریزی الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، فارسی کی بھاری بھر تراکیب اور عربی استعمال کرتے تھے. لیکن جیسے ہی فارسی بولنے والے لوگوں کا تسلط ختم ہوا، مغلیہ حکمران ختم ہو گئے، مغلیہ حکومت کا زوال ہوا، تو اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ عروج تک پہنچا، تو ہم پھر وہی زبان بولنے لگ گئے جو ہمارے بدیسی آقاؤں یا ہمارے مسلط حکمران انگریزوں کی زبان تھی. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اردو کی تفہیم کے بارے میں کہ اس میں بھی الفاظ بولنے کے رجحانات تبدیل ہوتے رہے. صوفیانہ اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں اور بڑی بے تکلفی سے پوری تراکیب لکھی جاتی تھیں، حتیٰ کہ شاعرانہ بحریں جو تھیں اور اصناف سخن کے اندر بھی ہندی کے الفاظ استعمال ہونے لگے. اسی دور کی یعنی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ایک مشہور غزل ہے جو باہم 2 زبانوں پر مشتمل ہے، یعنی ہائبرڈ قسم کی، دوغلی قسم کی، تو مختلف زبانوں پر مشتمل نظم ہے، جس کے ہر شعر کا پہلا مصرع جو ہے فارسی میں ہے اور دوسرا مصرع اردو میں ہے. یہ غزل کے 2 شعر دیکھیے کہ زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بدیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جان نہ لے ہو گاہے لگاہے چھتیاں، شبان ہجراں دراز از زلف روز وصلش جو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اب آخری جو لائن ہے اس کی، شبان ہجرہ سے نیچے والا جو مصرع ہے، یہ مصرع جو ہے یہ ہندی کا ہے. یعنی سکھی پیا کو پیا آج بھی بولا جاتا ہے، کو بھی اردو میں موجود ہے، جو بھی، میں بھی، نہ بھی، دیکھوں بھی، تو بھی، کیسے بھی، کاٹوں بھی، اندھیری لفظ بھی موجود ہے، اور رتیاں رات سے لفظ ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں دیکھیں کہ پوری کی پوری لائن جو ہے وہ اردو میں آ رہی ہے. اس لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ اردو کی ابتدائی شکل بھی تصور کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے. حضرت قلی قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو گولکنڈہ کے رہنے والے تھے، ان کے دور کے اندر اردو زبان کو مزید ترقی ہوئی، جو ابتدائی شکل تھی اردو کی، اور اس کو گولکنڈہ تہذیب بھی کہا جاتا ہے. 1518 سے 1687 تک، اور عادل شاہی بیجا پور کی جو حکومت تھی 1499 سے لے کر 1686 تک، اس دور میں اردو کو دکن کے اندر بہت پذیرائی اور بہت فروغ ملا، اور یہاں تک ملا کہ یہ ملک کی سب سے مقبول ترین زبان بن گئی اور سب سے طاقتور زبان بن گئی. دکن کی ریاستوں کو بعد میں مغلیہ دور کے عروج میں اورنگزیب نے فتح کیا، اور ان ریاستوں میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ زبان اورنگ آباد میں منتقل ہو گئی. اردو کا اورنگ آبادی ورژن، اورنگ آبادی جو دور ہے، یہ دراصل ایک درمیانی کڑی ہے جو دکن کو شمالی ہندوستان سے ملاتی ہے. اورنگ آباد کے لوگوں کی زبان میں بھی یہ رنگ جھلکتا ہے جو دکنی تہذیب سے بھی متاثر ہے اور اردو معلیٰ سے بھی جانی جاتی ہے. شاہ جہان کی تاریخی عہد جو ہے اس کا، وہ اردو کی ترویج و ترقی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. 18ویں صدی تک کے تذکرہ نویسوں نے اس زبان کو اردو معلیٰ یا اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد دہلی کہا ہے. تو یہ زبان جو ہے اسی طرح دکنی اور گجراتی مختلف ناموں سے جانی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ ہندوی، دہلوی، ریختہ، اور انگریزوں نے، جان گلکرسٹ نے اس کو 1787 میں جب اس نے دیکھا کہ یہ زبان بالکل دوسری زبانوں سے مختلف ہے، تو اس نے اس کو ہندوستانی کا نام دیا. تو گویا اردو کا ایک اور نام جو ہے وہ ہندوستانی بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر جو الفاظ و محاورات ہیں جو
پہلے استعمال ہوتے تھے وہ اب استعمال کیوں نہیں ہوتے، اور ناسخ نے یا حاتم نے، آرزو حاتم یا ناسخ نے ان الفاظ کو کس طرح سے متروک قرار دیا اور کس اختیار یا اتھارٹی کے تحت اس کو متروک قرار دیا ہے۔ اردو میں جو پہلے الفاظ استعمال ہوتے تھے آج کیوں نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ الفاظ اور محاورے اپنے وقت کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جب یہ نہیں بولے جاتے، جب ان کا رواج ختم ہو جاتا ہے، جب نئے رجحانات آ جاتے ہیں، نئے محاورے، نئے الفاظ آ جاتے ہیں، تو لوگ انہیں کھوٹے سکوں کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ پنجابی میں، ٹھیٹھ پنجابی میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ آج کی جو لکھی بڑی پنجابی میں بولے جاتے ہیں، جو شاعری میں بولے جاتے ہیں، وہ عام گفتگو پنجابی میں نہیں بولے جاتے۔ شہروں کی پنجابی زبان کچھ اور ہے اور دیہاتوں کی جو پنجابی زبان ہے وہ کچھ اور ہے، اس کے اندر کافی سارے الفاظ کا فرق ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کے اندر الفاظ خارج بھی ہوتے ہیں اور داخل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محاورے جب اپنی ابلاغی طاقت کھو دیتے ہیں تو اس وقت وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اصلاح زبان کے سلسلے میں آرزو یا حاتم یا ناسخ کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا کہ کل سے فلاں ترکیب میں الفاظ، محاورے، تشبیہات اور استعارات اور علامتیں وغیرہ ترک کر دیے جائیں گے، اور لوگوں نے ہنسی خوشی اگلے دن ان کی بات مان لی اور وہ سارا کچھ ترک کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ لسانیات کے شرفاء نے اور عام لوگوں نے کون سے الفاظ کو متروک قرار دیا ہے اور ان الفاظ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جن الفاظ کو انہوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا ان الفاظ کو انہوں نے لیا اور ان کی ایک فہرست مرتب کی اور ان کو متروک قرار دیا، اور ان کی جگہ انہوں نے نئی تراکیب بھی وضع کی اور نئے لفظ بھی وضع کیے جو اس وقت بولے جاتے تھے، وہ اردو لغت کے اندر بھی دخیل کیے۔ تو اسی طرح ان الفاظ کی جو عظمت تھی پرانے الفاظ کی وہ ختم ہو گئی، اور جو نئے الفاظ کی وقت ہے وہ قائم ہو گئی۔ اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے اندر اگر اخباروں اور چھاپہ خانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس کی ترویج اور ترقی کے اندر، اس کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جو پریس قائم ہوا وہ 1831 میں کانپور میں، اور دوسرا پھر لکھنؤ میں 1837 کے اندر کھلا تھا۔ یہ رفتہ رفتہ دلی، بمبئی، حیدرآباد، دکن اور لاہور میں بھی کھلتے گئے۔ غرض ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں چھاپہ خانے کھلتے گئے، اور یہاں سے اردو بولنے والے اور پڑھنے والوں کے لیے اخبارات بھی نکلتے تھے، رسالے بھی، کتابیں بھی۔ غرض یہ کہ ان کے لیے اردو زبان کو سیکھنا، پڑھنا، لکھنا، بولنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح اردو میں پھر کثرت سے کتابیں شائع ہونے لگیں۔ اہل وطن نے انگریزوں سے صحافت کا فن بھی سیکھ لیا تھا۔ انگریزوں سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ سیکھا، اس میں ایک صحافت کا فن بھی ہے۔ کلکتہ، لکھنؤ وغیرہ، دلی، لاہور میں اخبارات نکلنے لگ گئے، تو اخباروں کی وجہ سے زبان میں ایک طرح کی جو یکسانیت تھی اور ہم آہنگی تھی وہ ہر سطح پر قائم ہو گئی، اور یوں مقامی بولیوں کا جو فرق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم ایک نظم پیش کرتے ہیں جو اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے ہے، اور اس میں اقبال اشر نے بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ، بہت پیارے اسلوب بیان میں اور جمال آثار اسلوب بیان کے اندر انہوں نے اردو کی تاریخ کو نظم کیا ہے۔ نظم یہ ہے: اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا،
ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے یہ ایک مدلل اور مبسوط قسم کا مضمون تھا، جامع اور ایجاز و اختصار کا حامل، جسے آپ حوالے کے طور پر اس نظم کو بھی اس میں درج کر سکتے ہیں۔ اور آج کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس پر بات کریں گے۔